सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल स्टूडियो और मैं हूं नौशीन तारिक। इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त को जहां आजकल बहुत मौज़ूए बहस बनाया जा रहा है, वहीं इमरान खान साहब के जो फैसले हैं पीटीआई के लिए वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड टियर को ऊपर लाना चाह रहे हैं, तश्कील नो करना चाह रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से सूबाई जो पार्टी की सदारत थी वो लेने के बाद अब उनसे तबादलों का इख्तियार भी ले लिया गया है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? इसके लिए आज मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में सहाफ़ी और एंकर पर्सन डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिज़ा, पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगी आज़ाद में। बहुत शुक्रिया। अच्छा फिज़ा, ये बताएं कि ये जो ख़त लिखने का पर्पस है, इसका वाहिद मकसद क्या हो सकता है आर्मी चीफ को? खत के मंदरजात तो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। 6 नुकाती जो खत है, पहले तो देखें ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि जो खत लिखा गया, आप कोई चीज़ करते हैं तो आप उसको ऑन करते हैं ना। आपने मुझे बोला कि आप यहाँ पर आई हैं, मैं आपकी मेहमान हूँ, आपने बतौर मेज़बान मुझे वेलकम किया, ये चाय का कप भी आ गया, आपने कहा चाय पीजिएगा। अब आपने पहले खत लिखा, खत लिखने के बाद बैरिस्टर गौर साहब जो कि अभी चेयरमैन है, ठीक है जी, ये तो कहते हैं पार्टी पूरा वन मैन शो है, इमरान खान से ये पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है, लेकिन बहरहाल अभी इमरान खान साहब जेल में, तो फ्रंट फेस तो पार्टी का है, वो चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब है, चाहे पार्टी के लोगों को उनसे इख्तलाफ हुए, जो भी मिली जुली राय हो। अब बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जो खत लिखा गया, जब खत का मामला सामने आता है, खत लिखा गया लेकिन मैं दिखाया नहीं गया वो खत, सिर्फ बताया गया कि खत है, यानी वो भी एक दोनों तरफ खेल रहे थे, स्मार्ट मूव कह लें, उसको स्मार्टली प्ले कर रहे थे कि एग्जैक्टली नहीं बता रहे थे कैटेगोरिकली खत लिखा गया या मैंने देखा है वो खत है। उन्होंने इस तरह प्ले किया। फैसल चौधरी साहब ने खैर उसको डिटेल में बता दिया कि खत है, उसके 6 नुकात हैं, फिर खत को पोस्ट कर दिया जाता है। अब जिसके नाम आप खत लिखते हैं, अगर मैं आपके नाम में खत लिखती हूँ या आपने चाय का कप मेरे लिए मंगवाया, अभी चाय का कप लवारिस होकर फिरता रहे, पता ना चले कि मंगवाया जिसके लिए था वो किधर है, या आपने जिसके लिए मंगवाया था आपने चाय का कप उसको पेश नहीं किया। तो खत जिनके नाम लिखा गया वहां से खबर ये आती है, वो भी एग्जैक्टली आईएसपीआर से कोई वो एक अलग कहानी कि आईएसपीआर उसकी तस्दीक भी नहीं कर रहा, तरदीद भी नहीं कर रहा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें कोई भी इस बात की जिक्र नहीं कि खत आखिर था क्या, किसके नाम था। बहरहाल वहां से जो एक ज़राए से खबर चली चैनल्स पर, या ज़राए से खबर सिक्योरिटी ज़राए ना, वो एग्जैक्टली हमारे लिए बीइंग सहाफ़ी ज़राए जी, आईएसपीआर उसकी आप फिर तस्दीक करे या तरदीद करे। आईएसपीआर बताएगा कि क्या वो खत आया या नहीं आया, हमारा उस पर क्या एक मौक़िफ़ है, ये क्या जवाब है, क्योंकि जब आपको मुखातिब किया जाए तो फिर आप जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। अब जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर आई है वो हर जगह पर रिपोर्ट हो गई एज इट इज़, वो भी खैर एक अलग कहानी है कि वो उधर से आई, कहाँ से आई, वो चले, उस पर हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन खत फिर ओपन लेटर बन गया, वो शक्ल इख्तियार किया कि ओपन लेटर खुला खत है। अब खुले खत का मतलब है कि लिखा चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम है, लेकिन नौशीन की भी रसाई उस तक, मेरी भी रसाई उस तक, कोई भी डॉक्टर फरहान विर्क हो गया, कोई भी शख्स हो वो उसको पढ़ सकता है, उसको देख सकता है, आम आवाम तक उसकी रसाई आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जब आर्मी चीफ के नाम आप खत लिख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि एनआरओ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बड़ा समझदारी का मुजाहरा किया खान साहब ने, जब से वो जेल में 20 महीने का अरसा हो गया है, तकरीबन 2 साल, आप समझ रहे हैं ना, पौने 2 साल। तो सबसे पहले जो उन्होंने अब आज अक्लमंदी का फैसला किया कि खत लिखा है और तमाम जो उनके जो दिल का हाल है वो खोलकर बयान कर दिया कि क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। आप समझती हैं ये उनकी समझदारी का है या? देखिए उसमें मेरे ख्याल से बड़ा एक क्लियर सा जवाब होगा कि उनके अपने लोग पोजीशन नहीं ले पा रहे कि आखिर जो खत लिखा गया खान साहब की जानिब से, जो एक्सट्रीम लेवल की समझदारी का खान साहब अक्सर मुजाहिरा करते हैं, एक मुजाहिरा ये भी अंदर ऐड हो गया, तो उसमें वो थोड़ा ज़रा ऐड ऑन हो गया, तो वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। जो पीटीआई के लोग हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, आपको पता है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा होता है, तो सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रंट फुट पे आके खेलने वाले इनके जो सोल्जर्स हैं सो कॉल्ड, कि वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो पोजीशन नहीं ले पा रहे कि खान साहब ने जो खत लिखा है अब इसको डिफेंड कैसे करना है। मुखालिफिन जो उनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता क्या हमने इस पे लाइन क्या लेनी कि खान साहब ने आके खत क्यों लिखा, कि उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि आप पिछले 2 साल से फौज पर तनकीद कर रहे हैं। पिछले 2 साल से अवाम और फौज के दरमियान आपने बाकायदा एक फासला पैदा कर दिया। अपनी अवाम, जो इनकी अवाम है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनसे मोहब्बत करते हैं या जिन्होंने इनको वोट दिया, जो आज तक इनकी मोहब्बत में मारे मारे फिर रहे हैं, आपने बड़ी शख्सियात को नाम के साथ, उनकी तस्वीर के साथ क्या क्या करके सोशल मीडिया पे किस तरह की बेहुदा किस्म की कैंपेन्स की। आपके अकाउंट से आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बाहर बैठकर, शहबाज गिल साहब, मैं नाम लेके बात करना चाहूँगी, वहाँ बैठकर आपकी मोहब्बत में किस किस तरह की ट्वीट्स करते हैं इदारे के बारे में, इदारे की आम शख्सियात के बारे में, खा वो चीफ ऑफ आर्मी
اسٹاف ہوں, خواہ وہ DG ISI ہوں, خواہ وہ DG ISPR ہوں, بلکہ بہت سے صحافی جو کہ فوج کے حوالے سے احترام کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا ایک رسپیکٹفلی فوج کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو ان کی بیشنگ شروع کر دیتے ہیں, ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. آج آپ اسی فوج کے نام, اس کے جو چیف ہیں, سپہ سالار ہیں, ان کے نام خط لکھ رہے ہیں. اچھا پھر دوسری چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے تو NRO دیا جاتا ہے. ان کے تمام لوگ جتنے بھی پروگرامز میں, میرے پروگرام میں جب بھی کوئی آتا ہے یا باقی بھی جتنے پروگرامز میں, تو آ کر اکثر کہتے ہیں خان صاحب کو NRO کی ضرورت نہیں ہے, خان صاحب کو تو NRO پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے. مطلب ناشتے میں جب ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے تو اس میں جو جتنا بھی مینیو ہوتا ہے ان کا ناشتے کا, میرے خیال سے اس میں NRO ان کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کے دیا جاتا ہے. لنچ میں بھی NRO دیا جاتا ہے, شام کی چائے میں بھی, رات کے کھانے میں بھی NRO دیا جاتا ہے. تو ایک طرف آپ کو اتنا NRO پیش کیا جاتا ہے کہ سر خان صاحب پلیز آپ باہر آ جائیں, ہم سب تو بہت بے بس ہو گئے ہیں کیونکہ پوری قوم پیچھے پاگل ہوگی کہ آپ جیل میں چلے گئے ہیں, اور آپ پھر خط لکھ رہے ہیں, منت ترلا کر رہے ہیں کہ پلیز ادھر ذرا دھیان دے دیں. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ آپ مجھے ڈنر کے لیے کال کرتی ہیں کہ فضا میں آپ کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی ہوں, اور میں پھر آپ کو کہوں کہ پلیز مجھے ڈنر پہ بلا لو. یہ خط سے کوئی کنفیوژن ہے نا, کنفیوژن ہے. اور آپ کی مایوسی, ڈس اپوائنٹمنٹ ایٹ پیک, کیونکہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بہت امیدیں تھیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے, پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اور ٹرمپ صاحب آئے تو کیا کر دے ٹرمپ صاحب نے, وہ تو اپنے ملک میں تمام جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے. تو پاکستان تو ان کی پرائرٹی تھا ہی نہیں نا. مطلب یہ تو شاید ہمارے یہاں لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر لے کہ وہ شاید خان صاحب کے فرینڈ ہیں تو کچھ اس طرح کا کوئی لیں گے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ان کا یہ تو شاید ایک کر رہے تھے جب ان کی تقریب حلف برداری ہوگی وہ باقاعدہ کال کریں گے کہ جلدی سے اڈیالہ جیل والے کا ٹکٹ کروایا جائے, ان کو جہاز میں بٹھا کے امریکہ بھیج رہے تھا کہ میری تقریب حلف برداری میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے وہ دیکھیں ذرا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا فضا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو فیصلے لے رہے ہیں اپنی پارٹی کی تشکیل 9 کے حوالے سے, پہلے انہوں نے گنڈاپور صاحب کو جو پارٹی کی صوبائی صدارت سے اس سے ہٹا دیا اور جنید اکبر صاحب کو لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان سے جو صوبے میں تبادلوں کا اختیار ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے. حالانکہ وہ CM ہے, آئی تھنک سو کانسٹیٹیوشنلی تو انہیں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور کانسٹیٹیوشنلی. جی آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دی کہ ہوتا بھی انہیں کے ہے نا, تو یہ لے لیا گیا کہ آخر اس کے کیا ریزنز ہیں, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا یہ ذرا اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے گا. علی مین گنڈاپور صاحب جب ان کو CM بنایا گیا تھا تو ان پر کافی لوگ تنقید کرتے تھے. ان کا جو اسٹائل تھا اکثر لوگ بڑا لائٹر نوٹ پہ, میں کہتی ہوں پاکستان کی جو پرانی پنجابی موویز تھیں ان میں کریکٹر ہوتا تھا نوری نتھ, وہ نوری نتھ اسٹائل میں آ کے تڑیاں لگاتے تھے. اور ظاہری بات ہے کسی بھی CM کو, ایک صوبے کا CM ہوتا ہے تو آپ کے شایان شان نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح بڑی تگڑی اسٹائل میں آ کے آپ نوری نتھ اسٹائل میں اوے میں یہ کر دوں گا, اوے میں وہ کر دوں گا, آپ اس طرح کی گفتگو کریں تو وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا, آپ کے پروفائل آپ کے پورٹ فولیو پہ سوٹ نہیں کرتا. اچھا اس کے بعد خان صاحب تب تک بڑے خوش ہوتے تھے, وہ تڑیاں لگاتے تھے جب وہ بڑا ایک جنگی سا ماحول بنا ہوتا تھا کہ اوے اوے کہہ کے گفتگو کر رہے ہیں. وہاں پہ گورنر صاحب KPK کے جو ہیں وہ اور یہ آمنے سامنے رہتے تھے, اکثر ادھر سے اینٹ اس کا جواب پتھر سے آتا تھا. اس کے بعد جی ان کے اپنے لوگوں نے, کیونکہ ان کے بہت سے فیصلے سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کے کچھ اکاؤنٹس اتنے ایکٹیو ہیں, کچھ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, کچھ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کہ جو ایک بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں. واحد پارٹی ہے جو سوشل میڈیا بیانیے پہ چلتی ہے, جہاں پہ بیانیہ چل رہا ہوتا ہے, اور خان صاحب بھی اس بیانیے کی ہوا کس طرف چل رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ساری بات ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے وہ کئی دفعہ اتنا ویل انفارم نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ سے جتنے لوگ ملاقات کر رہے ہیں جو آپ کو جا کے بتا دیا جاتا ہے آپ اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں اس کو لے کر. آپ انفارمیشن آپ تک آپ اپنا ایک ویژن جو ہوتا ہے نا, اگر آپ اپنے ویژن پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے فیصلوں میں مضبوطی اور ایک کنسسٹینسی نظر آتی ہے, ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے, کہ کانفیڈنس نظر آتا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کو اتنی جلدی یو ٹرن نہیں لے رہے, اتنا جلدی شیک نہیں کر رہے. لیکن جب آپ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے ہیں اور آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد اب کچھ دن کے بعد آپ اس فیصلے کے خلاف ہو جاتے ہیں, انٹائرلی آپ کی ایک اپوزٹ رائے ہوتی ہے کہ نہیں جو میں نے فیصلہ کیا تھا یہ بالکل اس کے غلط ہے. اچھا اب یہ جو علی مین گنڈاپور صاحب ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہیں یہ بیسک وجہ بنی. بشرا بی بی صاحبہ ظاہری بات ہے ہوم منسٹر اکثر کہا جاتا ہے نا بڑا لائٹ نوٹ پہ, جو ہوم منسٹر ہوتی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ ہوم منسٹر ہیں, تو پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کتنے ان کے کنٹرول میں رہے ہیں. اچھا میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گی جس طرح کی باتیں ان کے مخالفین کرتے ہیں کہ جادوگرنی اور اس ٹائپ کی, میں لوز ٹاک نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن جو بیسک بات ہے کہ بشرا بی بی کی سنتے ہیں عمران خان صاحب, جو وزیر اعظم تھے تب بھی سنتے تھے اور ابھی بھی وہ اپنی اہلیہ کی بہت سنتے ہیں. بشرا بی بی جو ہیں ان کے جو علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ اختلافات ہیں وہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں, بہت سے معاملات ایسے ہیں. اور علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک اور گروپ وہاں پہ جو ایکٹیو ہے, عاطف خان صاحب, ان کی میں بات کروں, ابھی جنید اکبر صاحب جن کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی اور صوبائی قیادت بھی دی گئی, یہ ایک اینٹی گروپ ہے.
تو بیسیکلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو گروپس کی لڑائی ہوتی ہے, دو دھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں کہ جو دو دھڑے ہیں یہ عمران خان صاحب کی بڑی پسند پر کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو پاپولر ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پاپولسٹ. بہت سے لیڈرز ایسے ہوتے ہیں ان کی نفسیات ہوتی ہے. نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ اپنے سے آگے کسی کو برداشت نہیں کر سکتے, ان میں تھوڑا سا نارسزم ہوتا ہے. تو جو بہت ہی کامیاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا خود ساختہ کامیاب ہوتے ہیں, واقعی پاپولر ہوتے ہیں یا پاپولسٹ کا ورڈ استعمال کر لیں, تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ان کے اندر ایک نارسسٹ ہوتا ہے. تو جو نارسزم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیسک اس کی ڈیفینیشن. عمران خان صاحب نارسسٹ ہے کیا کہیں گے؟ کافی لوگ جو ان کے قریب ہیں وہ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع ہو جائے گی آپ کی میری. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اور اس طرح کے بہت سے, میں ماضی کے کچھ لیڈرز کا اگر ذکر کروں, آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کا جو کردار ہے وہ اپنے سے بہتر کسی کو برداشت نہیں کر سکتے نا. جب آپ اپنے سے بہتر کسی کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور آپ کو لگے آل ان آل میں ہوں, میں تو آپ کو ایک ایسے لیڈر کا یہاں بتا سکتی ہوں, خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتی, کہ جو اگر ان کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے تو وہاں پر اگر کوئی ان سے اچھے سوٹ میں آ جائے گا تو اس کو نکلوا دیں گے وہاں سے کہ مجھ سے بہتر کیوں لگ رہا ہے, اس کو کوئی پلیز جائے یہاں سے. تو ایسے نارسسٹ لوگ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ان کو شاید لگتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اچھا, جو دو دھڑے بنا دیے جاتے ہیں نا, یہ بھی ایک سائیکی ہوتی ہے, بڑی ایک نفسیات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اوپر بیٹھے ایک لیڈر ہے وہ اکثر یہ چاہے گا کہ کوئی میری جگہ نہ لے سکے. آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت صاحب جب بڑے پرومیننٹ ہو رہے تھے, لوگ ان کو پسند کر رہے تھے, یوتھ ان کو بڑا پسند کر رہی تھی, تو ان دنوں میں جو پارٹی کے اندر کے لوگ تھے ان کو بڑے ایشو سٹارٹ ہو گئے شیر افضل مروت کے ساتھ. اور خان صاحب کے بڑے منظور نظر تھے, وہ بڑے آئی کینڈی بنے ہوئے تھے, لیکن ایک دم سے خان صاحب بیک فٹ پر جاتے ہیں اور ان کو بیک فٹ پہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ لیڈر کبھی نہیں چاہے گا, اور خاص طور پہ جب وہ جیل میں, کہ کوئی میری جگہ لے سکے. اچھا, خان صاحب کو اگر اتنا بھروسہ ہے اپنے اوپر کہ نو ڈاؤٹ کہ مقبول ہیں وہ, لیکن پی ٹی آئی میں تو فضا ان کی جگہ تو واقعی کوئی نہیں لے سکتا. یہی پی ٹی آئی تو انہیں کی وجہ سے ہے. میرا یہی کوشچن ہے کہ جب عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے, تو پھر اتنی انسیکیورٹی کیوں کہ آپ کسی کو بھی جب آگے لے کر آتے ہیں اور جب وہ بہت ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتا ہے تو اب ذرا اس بات پہ غور کریں. وہ پیچھے کیوں چلا جاتا ہے؟ گنڈا صاحب کو سائڈ لائن لگانے میں کہیں ان خبروں کا بھی ہاتھ تو نہیں ہے جو کرپشن اور کک بیک کے حوالے سے اور اس طرح کی دیکھیں, کرپشن کے حوالے سے خبریں جو گردش کر رہی تھیں وہ بالکل صحیح خبریں, ٹھیک ہے. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب, اب ظاہری بات ہے وہ ان کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے نا, وہاں کے گورنر ہیں, وہ میرے پروگرام میں بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کرپشن کا بازار وہاں پہ گرم ہے, ٹھیک ہے. اب یہ خبریں جو خان صاحب تک, جو ان کے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی پہنچائی, عاطف خان صاحب اور جتنے لوگ ہیں, یہ جنید اکبر صاحب, انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے کہ کرپشن تو جب پنجاب میں حکومت تھی ان کی, تب خان صاحب جیل میں تو نہیں تھے نا, جب ان کی حکومت تھی پوری اوور آل, اور پنجاب کی جب سی ایم شپ عثمان بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلس تھے ان کے پاس تھیں, تو تب وہ جو حکومت پیچھے سے چل رہی ہوتی تھی, تبادلے ہو رہے ہوتے تھے, تعیناتیاں ہو رہی ہوتی تھیں, اور جو رپورٹر وہ خبر دیتا تھا پھر اس رپورٹر کے ساتھ, ابھی پیکا پہ بات ہو رہی تھی, پیکا کے حوالے سے بڑے احتجاج آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو کالا قانون ہے. آپ کے زمانے میں 19-20 کا فرق تھا. وہ جو پیکا بے ذرا فواد چودھری صاحب کو بلا کے پوچھیں نا, بڑی وہ سچی بات کر دیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی بڑی اچھی بات ہے, ان کی پارٹی کے لوگ اکثر ان کی بھی ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو بالکل صحیح بتائیں گے کہ اس ٹائم پہ کیا تھا. آن ریکارڈ ہیں چیزیں کہ تب آپ لوگ اپنے دور میں صحافیوں کو کیسے کنٹرول کر رہے تھے. اس دور میں بھی بہت سے صحافی تھے جن کے پروگرامز بند ہو جاتے تھے. عمران خان صاحب کے دور کی میں بات کر رہی ہوں, بہت سے لوگ ایسے تھے, فیمیل اینکرز, میل اینکرز, آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے, آپ کو کچھ ایسے نامور رپورٹرز نظر آئیں گے. آپ ذرا جا کے ان کی کہانیاں سنیں, انہوں نے کتنا سفر کیا. اب تو خیر اردو والے انگلش والے سفر کے ساتھ اردو والا لوگ سفر کر جاتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے, ہم پاکستان سے چلے گئے, وہاں جا کے پھر آپ ٹویٹس کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں, اس پاکستان آپ کو بنایا, اسی پاکستان پہ وہاں بیٹھ کے وہ تنقید کر رہے ہیں, کس منہ سے کر رہے ہیں. تو یہ جو کرپشن کی جو بات کر رہے ہو, کرپشن کی چیزیں سامنے آئی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بشرا بی بی کا جو اختلاف ہے بیسیکلی ایک اور, اس میں یہ پوائنٹ آپ لوگ بالکل اگنور نہ کیجیے گا. آگے جو ماحول بن رہا ہے, پی ٹی آئی کو شاید سمجھ آئے گی کہ سولو فلائٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک تو جو پوری سچویشن ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کسی بھی ایشو کی, آپ جب پروگرام کی تیاری کر کے بیٹھتے ہو تو آپ تھوڑا سا ایشو کو سمجھتے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. آپ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہو, ایجوکیشن بھی ڈیبیٹ کر رہے ہو, تو آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایجوکیشن میں کیا کیا بات کر سکتے ہو, اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے, کرنٹ سچویشن ڈسکس کرو, آگے کیا ہوگا. پی ٹی آئی شاید ابھی پوری سچویشن کو یا پوری پکچر کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہی ہے. صحیح, جو اندازے لگائے جاتے ہیں انٹائرلی اپوزٹ چیز نکل آتی ہے, ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی فار ایگزامپل, آپ فوج کے خلاف کیمپین کر رہے تھے, فوج سے آپ کو مسئلہ تھا,
خط بھی आपने فوج کے نام لکھ دیا, پھر آپ کہتے ہیں NRO میں پلیٹ میں دیا جاتا ہے, اور پھر آپ ان سے منتے ترلے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہم سے بات کرنے کے لیے کوئی انٹرسٹیڈ ہے, پلیز ہم سے بات کر لی جائے. بھائی ایک طرف اگر آپ کو NRO دیا جا رہا ہے, ایک طرف لوگ آپ کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح یہاں سے شفٹ ہو جائیں, باہر چلے جائیں, یا مطلب یہاں سے جیل سے باہر آ جائیں, یا بنی گالا چلے جائیں, تو پھر آپ ان کے نام لیٹر کیوں لکھ رہے ہیں, اوپن لیٹر کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے, یہ ویکنیس آپ شو کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ اب آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا, تو آپ منتیں ترلوں پر آ گئے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات ادھر چلی جاتی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب ڈی آئی خان سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے, ٹھیک ہے. اب ہلکے کی سیاست اور جو آپ کی ایک براڈر پکچر کی سیاست ہے, اب ذرا ان پہ ذرا غور کیجیے گا. جب آپ PTI کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ بھی ہم گرینڈ الائنس کی طرف جاتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ماضی میں ڈیزل اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے, لیکن اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بڑے آئیڈیل بن گئے, بڑے رول ماڈل بن گئے, کیونکہ ضرورت ہے ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے. یہ گرینڈ الائنس بنے گا تو PTI کی کہیں نہ کہیں اسٹینڈنگ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اب علی امین گنڈا پور صاحب بڑی ایک ہارڈ پوزیشن لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ وہ پوری ابھی پارٹی کی وہ جو ایک اسٹینڈنگ ہے یا پارٹی کا ایک فائدہ آگے جا کے کیا ہوگا اس کو اگنور کرتے ہوئے جو ان کی سیاست, جو ہلکے کی سیاست ہے, کانسٹیٹوئنسی کی سیاست ہے, وہ بھاری آ جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی جو مولانا صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ہارڈ لائن لیتے ہیں, تو اس بات پہ بھی لیڈرشپ کو بڑا اختلاف تھا کہ مولانا صاحب کے بارے میں کھل کر تنقید نہ کی جائے. اچھا, بہت ساری ریزن ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری ریزن ایک یہ بھی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, ٹھیک ہے, ایک لیبل یہ بھی, لیکن اب ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا. اسٹیبلشمنٹ کا لیبل ہونا, اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے تو ساتھ آپ کہتے ہیں فوج بھی میری ہے, یہ لوگ بھی میرے ہیں, تو آپ یہ وہی ایک دو طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی کسی بندے کو برداشت نہیں کر پا رہے, تو یہ بھی کنفرم اسٹیبلشمنٹ کے وہ قریب ہیں یا پھر نہیں ہے. جو ان کی پوزیشن ہے ان کو ہر طرف تمام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا چاہیے, اور اچھا سیاستدان ہوتا بھی وہ ہے جو تمام لوگوں سے بنا کر رکھے, جس کو مفاہمت آتی ہے, جس کو پتا ہو کہ میں نے کیا بات کس ٹائم پہ کرنی ہے. ہر وقت آپ لڑ نہیں سکتے ہیں, ہر وقت آپ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں, بہرحال چلتا بھی رہتا ہے ساتھ ساتھ. اب آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ افغانستان سے باہر گیا تھا تو اس ٹائم پہ دوحہ ٹاکس بھی ہو رہی تھی اور بڈگرام پہ حملہ بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو فائٹ اینڈ جو ٹاکس ہوتی ہیں نا, یہ ہینڈ ان ہینڈ ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. لیکن بیسیکلی ان کو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر ان کو لگتا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, جو کہ PTI کا ایک تاثر ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب اگر کوئی ہے, جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ مذاکرات تو بس کمپلیٹ تھے, ہو چلے تھے سارا, یہ ہاں یہ ہو گیا تھا, معاملات طے ہو گئے تھے. عمران خان صاحب شاید علی امین گنڈا پور صاحب سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اگر آپ قریب ہیں کہیں تو پھر آپ میری شرائط پر میرے معاملات طے کروائیں. اچھا, which is almost impossible. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اوکے, ٹھیک ہے فضا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, گفتگو کا بہت مزہ آیا, لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. سو ویورز, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.